बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती कारकर्दगी और अपोजिशन की तरफ से उठने वाले चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस क्या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का शराजा क्यों बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रंप की यमनी हूथीज के खिलाफ जंग क्यों नाकामी का शिकार है। आज मीडिया को देखें तो हमें मालूम होता है कि हुकूमत के सियासी मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो चुके हैं। ना हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस ज़ेर बहस है और ना ही तहरीक इंसाफ के कायदीन हुकूमत के खिलाफ उस तरह पुरजोश दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से रमज़ान से कबल तैयारियों में मसरूफ़ थे और कहा जा रहा था कि ईद के बाद दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ नई और बड़ी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। अपोजिशन जमातों का मानना था कि ईद के बाद मौलाना फजल रहमान अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन मौलाना ग्रैंड अलायंस का हिस्सा तो अभी तक ना बन सके। अलबत्ता मौलाना माजी को याद करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना का कहना था कि हमारे मुल्क की हुकूमत अजीब है, PDM हुकूमत कर रही है और सदर अपोजिशन में है, बजाय उसकी कि वो सदर की माने मालूम नहीं किसकी मान रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मसरूफियत की बात की जाए तो इस वक्त PTI में नई महाजराई का आगाज़ हो चुका है। पार्टी के कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ग्रुप्स में एक दूसरे को खींचा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कायदीन की कोशिश है किसी तरह अडयाला जेल में बानी रहनुमा से मुलाकात हो जाए और फिर उसके बाद अपनी तर्ज का नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुप्स अपनी अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो सियासी महाज पर हुकूमत पुरसकून दिखाई दे रही है। हुकूमती वज़रा मौशी इक़दामात पर मुतमईन है। अहम शहरों में पार्टी कायदीन के पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हमने मौशी इक़दामात की बदौलत बिजली के नर्ख कम किए हैं और अभी मज़ीद कमी भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के हमरा पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी हैं। जहां बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान में हुकूमत के तमाम सियासी मुखालिफिन अपनी अपनी धुन में मसरूफ़ हैं और हुकूमत का काम पहले की निस्बत ज़्यादा आसान हो चुका है। इसी सारी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज़ बिलाल अजहर कियानी। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो मुख्तसरन यही बताइएगा कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त वाकई में तमाम सियासी उमूर हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल हैं और इस वक्त कोई सियासी खदशा मसला नहीं रहा है हुकूमत के लिए, तो क्या ये गलत होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए यकीनन हम ये समझते हैं जी कि और हम पहले से कहते आए हैं कि हुकूमत तो जी अपना टाइम इंशाल्लाह मुकम्मल करेगी और क्योंकि इसी के ऊपर बात आती थी तो सियासी देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सियासी चीज़ें हम अपने एलाइज के साथ हों या अपोजिशन के साथ मामलात हों वो डील करते रहते हैं। तो देखिए हम तो यकीनन अगर आप चैलेंजेस को इस नज़र में देखते हैं कि कोई हुकूमत को ख़तरा या ऐसी बात, तो मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई नहीं है। बाकी देखिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम पहले भी कहते आए हैं कि हमारा फोकस हमारे जो टास्क है, जो हुकूमत का टास्क है, चाहे वो मुआशी जंग लड़ना हो, चाहे वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना हो, वो है। और हम तो कहते हैं जी कि अपोजिशन भी जो है हम उसके किसी भी कंस्ट्रक्टिव किरदार को वेलकम करते हैं। हम तो सिर्फ ये अपोजिशन से डिमांड करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। आप कौमी असम्बली में आकर अपना किरदार अदा करें। आप खैबर पख्तूनख्वा में जो आपकी हुकूमत है, आप वहाँ पे एक हेल्थी मुकाबला आवाम को दिखाएं कि किस तरीके से आप आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप रोज़ाना एक अपनी ज़ात और अपनी रिहाई और अपनी एक रियासत के ख़िलाफ़ जो जंग है बस वही उसको लेके चलते रहें। तो देखिए हम यकीनन वी फील कि हम इंशाल्लाह इस हुकूमत के पहले साल के अंदर जो हमने मोमेंटम बनाया है हम इसी मोमेंटम के साथ आगे चलते रहेंगे और इंशाल्लाह पॉलिटिकल लेवल पर भी और गवर्नेंस लेवल पर भी इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर तरीके से इसी मोमेंटम के साथ मैनेज करेंगे जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और आवाम को होगा। जी
اپیرنٹلی تو obviously لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے اس وقت سیاسی چیلنج ہے نہیں ہے ایز فار ایز دی اپوزیشن از کنسرنڈ، بٹ آپ کی اپنی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ طنزیہ انداز میں مولانا صاحب نے بھی کہا کہ صدر کی مان لیتے، وہ تو اتحادی بھی ہیں، حکومت پی ڈی ایم کی چل رہی ہے لیکن ان کی بھی نہیں مان رہے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں. سو یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ ہے، کیا اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ حکومت کے لیے کل کو خطرہ بن سکے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت لوگ برملا ہو کے کہتے ہیں کہ جی حکومت سے علیحدگی از این آپشن. نہیں دیکھیے، میرا نہیں خیال جی ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک بڑا میچور اور پروڈکٹیو پولیٹیکل الائنس رہا ہے، نہ صرف اس موجودہ حکومت میں بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی. اور اس ٹائم پہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، یہ ایسا ہوگا، الائنسز نہیں چلتے، مگر دونوں جماعتوں نے اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میچور طریقے سے بڑے اہم قومی ایشوز کو اکٹھے ڈیل کیا. اور آج بھی یہ پولیٹیکل الائنس بنیاد ہے اس حکومت کا، جس نے یہ معاشی چیلنجز کو ڈیل کیا ہے. پچھلے ایک سال میں یہ معاشی بہتری اور ترقی دکھائی ہے، جس میں آج پاکستان میں پیٹرول اور بجلی دونوں کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہیں. صرف ایک مثال ہے. تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی قومی ایشوز ہوں، ہماری دونوں جماعتوں میں یہ صلاحیت ہے، پروون صلاحیت ہے کہ ہم بیٹھ کے ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. اور اس میں چاہے ہماری لیڈرشپ لیول پہ ڈسکشنز درکار ہوں، چاہے ورکنگ سطح پر ہوں، تو اسی طرح جو بھی ایشوز ہوں گے اس ایشو سمیت اس کو ہم انشاءاللہ میچور طریقے سے ڈیل کریں گے اور جو بھی متفقہ نتیجہ ہوگا اس کو لے کر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی کی دوسری انٹرپریٹیشن اسی جملے کی، کیونکہ مولانا صاحب آپ کو پتہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور وہ جو بات طنز میں کر جاتے ہیں اس کی بڑی انٹرپریٹیشنز نکلتی ہیں. وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے. اس کی دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے، کیونکہ اس وقت اگر زرداری صاحب صدر کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کی اپوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، اپنا جو سندھ کا مسئلہ لے کے، کینال کا ایشو لے کے. لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم کے سربراہ تو وہ تھے، صدر تو وہ تھے، وہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں، آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں، ان کی نہیں مان رہے. تو کیا مسئلہ ہے مولانا صاحب کی؟ ایسی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت سنے ان کی؟ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، مجھے تو ہاں جی وہ کرنٹلی اپوزیشن میں ہیں اور ان کا ایک بنیادی ایک وہ موقف ہے جو وہ لیتے ہیں. تو مگر وہ جو موقف لیتے ہیں، مجھے اس میں جو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ان کا تو بنیادی گلہ جہاں پر ہے اس کا بینیفیشری تو پی ٹی آئی ہیں. تو اگر مولانا صاحب کو کہیں پہ لگتا ہے کہ ان کی جماعت نے کہیں لوز آؤٹ کیا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں کیا ہے اور وہ تو پھر گلہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا ہے. بہرحال مولانا صاحب کے ساتھ جے یو آئی ایف کے ساتھ جی ہمارا اور ہماری جماعت کا ایک لمبا تعلق ہے، چاہے وہ ہم ایک سائڈ پہ ہوں آئل کے یا مختلف سائڈوں پر ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی ڈسپائٹ دیم بینگ ان اپوزیشن ہم ایک میچور ڈائلاگ ان کے ساتھ کر سکے. ہم پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف، جس کے نتیجے میں پھر ایونچولی آپ نے دیکھا کہ اس پہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنا 26ویں آئینی ترمیم کا. تو دیکھیے، اور دوسری جو بات ہے جہاں تک کہ پیپلز پارٹی کا صدارت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن میں ہونا، میرے خیال سے یہ صرف جسٹ بیکاز کچھ ایشوز کے اوپر ہماری وقتاً ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں. آپ الائنس میں ہوتے ہوئے بھی کچھ ایشوز پہ مختلف پوائنٹ آف ویو ایٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ایونچولی جو بھی ڈیسیجن ہو وہ ایز ایلائز ایک ڈسکشن کے بعد ہو اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہو اور آگے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے. بٹ یہ جو سندھ میں کینالز والا معاملہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے شاید ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اور اسی کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ ایک بریکنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. حکومت نے نہیں مانی اور آئینی طور پہ جو کہتے ہیں کہ جی جائز مطالبہ ہے سی سی آئی کا، وہ کہتے ہیں سیشن کال کریں، جو کہ حکومت کی طرف سے نہیں کیا جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، اس کے اوپر میرے خیال سے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بڑی واضح انداز میں چند دن قبل قومی اسمبلی کے فلور پہ بات کی اور اس پہ ہمارا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیے جو بھی اس معاملے پہ فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر ہوگا. اس پہ ہم تبھی آگے چلیں گے جب پیپلز پارٹی کے ساتھ متفقہ کوئی فیصلہ اس معاملے پر ہوگا. اور اس چیز کو تو بلکہ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں بھی گزشتہ چند روز پہلے جو انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کی، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ ایکنیک میں جب سندھ حکومت نے مخالفت کی تو ایکنیک نے پھر اس پروجیکٹ کا اپروول پاز کر دیا. تو معاملہ تو ابھی وہاں پر کھڑا ہے اور ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کے ہی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. اس کے لیے چاہے ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہوں،
چاہے اس سے اور زیادہ ان پرنسپل یا پالیسی لیول ڈسکشنز درکار ہوں وہ ہوں گی. اور ڈار صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جس کو بھی مختص کرتی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کے فرنٹ رو کے ممبرز ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, نوید صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, جس کو بھی پیپلز پارٹی کی قیادت مختص کرتی ہے اس کام کے لیے, وہ پی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے گی اور اس معاملے پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ متفقہ طور پر ہوگا. تو انشاءاللہ جی دیکھیے اس میں کوئی ان کے تحفظات اپنی جگہ, ان کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کا اپروول پاز ہو, اور آگے جو بھی نتیجہ ہوگا وہ اپنے الائز پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہوگا. کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر جس دن حکومت سے ہم نے ہاتھ کھینچ لیا, جس دن پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی, حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی ہے ہمارے بغیر. ابھی اسی پیرائے کے اندر ایک اور چیز جس کے بہت زیادہ چرچے بھی ہو رہے ہیں, نیشنل گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. بلاول صاحب نے بھی 4 اپریل کو جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے, اور ایک بار نہیں کئی بار وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے, سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. کیا کوئی چانسز ہیں ایسے کہ یا تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کو اپوزیشن میں نظر آئے گی, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے کوئی نیشنل گورنمنٹ کا سیناریو بن رہا ہے؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے ابھی تو جو حکومت آپ کے سامنے ہے اس طرح ہی چلے گی. ہماری ایک پولیٹیکل الائنس ہے پی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, اور یہ اسی طرح آگے چلے گی. اور جو بھی ہمارے بیچ میں معاملات ہیں یا اس میں جو بھی ہم آگے آپس میں طے کرتے رہیں گے اسی بنیاد پر چلے گی. جہاں تک بات ہے بات کرنے کی, تو بات کرنے سے تو ہم کبھی بھی نہیں بھاگے جی. ہمیشہ اب ہم بھی چاہتے رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان دا پاسٹ آمادگی بھری ہے اس چیز کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو جائے, مگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چاہے سیکیورٹی بریفنگ ہو, چاہے وہ جو پارلیمنٹ میں ہوئی تھی, چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو فلسطین پہ, یا چاہے وہ براہ راست مذاکراتی عمل ہو ٹریجری یا گورنمنٹ الائز اور پی ٹی آئی کے درمیان, اس میں سے پی ٹی آئی ہمیشہ اٹھ کے گئی ہے یا آئی ہی نہیں ہے. تو دیکھیے یہ تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ بار بار آپ ایک چیز کی طرف ہاتھ بڑھائیں, بار بار وہ ٹھکرایا جائے, اور ہم نے اپنا کام بھی تو جاری رکھنا ہے نا جی, ہم انتظار تو نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہم نے کبھی بھی اس پہ کبھی اپنی کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ بات نہ ہو, مگر جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو میرے خیال سے جی انشاءاللہ یہ سیٹ اپ آگے چلتا رہے گا اسی طرح ہی, اور یہ ڈیلیور بھی کرے گا. اور اپوزیشن کو ہم ہمیشہ دروازے کھلے میں ہیں اس بات پر کہ وہ آ کے اپنا کنسٹرکٹیو کردار اگر ادا کرنا چاہتے ہیں, اپنی نیت موجودہ بدلتے ہیں اور کنسٹرکٹیو کردار کی طرف آتے ہیں, تو ہم اپوزیشن کے اس کنسٹرکٹیو کردار کو ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا بلال کیانی صاحب, ایک چیز کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس کا ذکر ہم نے انٹرو بھی کیا, اینڈ آئی تھنک یہ اب سب کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل آپ کو ٹوٹی ہوئی جماعت نظر آ رہی ہے, مختلف گروپس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت اپنی کمزور ترین سطح پہ پاکستان تحریک انصاف, تو وہ غلط نہیں ہوگا. اب بار بار پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ضرور آتا ہے کہ جی ہمیں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی ہے, حکومت نہیں دیتی ہے, حکومت نہیں کروانے دیتی ہے. تو اگر حکومت دل بڑا کر کے واقعی یہ چیز چلیں, ان کا مسئلہ یا ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کو پوری کر دیتی ہے کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے جب جو چاہتا ہے, جو مشاورت کرنا چاہتا ہے, تو کیا یہ وہ صورتحال بن سکتی ہے, یہ وہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جا سکے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ویک جماعت آپ کو نظر آتی ہے؟ جی سعدیہ صاحبہ دیکھیے, ایک تو ایک جماعت جس کا مستقل مسئلہ ہی اپنی ذات سے آگے نہ ہو کہ جی مجھے رہائی دی جائے یا مجھے ملنے دیا جائے یا میری جیل میں ملاقات, کبھی قومی ایشوز کے اوپر یہ بات ہوتی نہیں. دوسرا آپ نے جملہ استعمال کیا کہ پی ٹی آئی کا ایک موقف سامنے یہ آتا ہے, یہ اس پہ بھی میں اس حد تک اس کو کوالیفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں کس سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی میں کسی بھی چیز پہ ایک موقف تو ہے نہیں. آپ 3 کرسیاں لگا کے 3 پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا دیں تو آپ کو ہر ایشو کے اوپر مختلف موقف مل جائے گا. اور آج بھی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. جھگڑا اصل میں یہ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ تمہاری ملاقات کیوں ہو گئی, تمہاری کیوں ملاقات ہو گئی, میری کیوں رہ گئی, تمہارا نام لسٹ میں نہیں ہے تو تم اندر کیوں گئے, تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا, مجھے جانا چاہیے تھا. تو یہ دیکھیے, چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لیول ہو, چاہے وہ خان صاحب کی بات ہو, چاہے وہ نچلی سطح تک
پی ٹی آئی کے اندر صرف میں ہے اور اپنی ذات ہے, اپنی یا رہائی کا جھگڑا ہے یا کس نے پہلے اندر جا کے ملاقات کرنی ہے اس کا جھگڑا ہے. ان کی سوچ اور ان کی باتیں اس سے باہر نہیں نکلتی. علی امین گنڈا پور صاحب بھی جب ملاقات کر کے خان صاحب سے باہر آئے تو انہوں نے بھی باتیں یہی کی کہ انہوں نے عاطف خان صاحب کے خلاف باتیں کی. جی اعظم سواتی صاحب باہر آئے تو انہوں نے آ کے بتانا شروع کر دیا, حقیقت بیان کی کہ کس طرح خان صاحب ایک این آر او چاہتے تھے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہا, اور دروازہ کھولنے کی کوشش بہرحال ضرور کی اور خان صاحب کے کہنے پر کی. اسی طرح کوئی اور ساتھی آتے ہیں تو وہ کسی اور ان کے پی ٹی آئی کے کالگ کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر تو جی یہ ایک اس طرح کا ایک عجیب سا ماحول ہے جو جن کی ساری باتیں اور سیاست اس سے آگے نکل ہی نہیں رہی, جو قومی ایشوز ہیں اس کی طرف آ ہی نہیں رہی. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں جی یہ دیز آر ناٹ نیشنل ایشوز, اور ہمیں ان کے جماعت کے اس طرح کے معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے, وہاں پہ ذمہ داری سے وہ اہم ذمہ داری آپ نبھائیں, بتائیں کہ وہاں کی عوام کے لیے ایجوکیشن, ہیلتھ میں, گورننس پہ کیا کر رہے ہیں. خان صاحب کا کسی دن کوئی بیان آ جائے کہ میں نے اپنی خیبر پختونخوا حکومت سے پوچھا کہ آپ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور یہ اپنا اپوزیشن کا ایک کردار جو وفاق میں ہے وہ ذمہ داری سے نبھائیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج اسمبلی کے اندر سوال جواب کا بھی معاملہ ٹریجری ہی چلا رہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی تو کوئی دلچسپی نہیں ہے پارلیمنٹری معاملات میں. عام طور پہ تو روایت یہ ہوتی تھی کہ اپوزیشن سوال کرتی تھی اور ٹریجری جواب دیتا تھا. ابھی تو اگر آپ دیکھیں تو کوسچن آور ہو, کالنگ اٹینشن نوٹسز ہوں, وہ بھی پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی ممبران حکومت سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے, مگر پارلیمنٹ کے اندر جہاں آپ کا کردار ہے وہاں سے جب سیکیورٹی بریفنگ ہو, جہاں پہ ایک موقع ہو تفصیلی بات چیت کرنے کا دہشت گردی کے اہم ایشو پہ, وہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں آپ کاغذ پھاڑ کے, کتابیں مار کے اور نعرے مار کے آپ نکل جاتے ہیں. تو جو آپ کا اصل کام ہے وہ آپ اگر کریں گے تو ہم ویلکم کریں گے. صحیح ہے. پارلیمنٹ کی سگنیفیکنس کو سے انکار کیا جا رہا ہے اس وقت, اور اس فورم کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ٹوڈے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کشمکش کا شکار ہے. پارٹی کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پارٹی کے اندر پہلی سیاسی لڑائی خیبر پختونخوا میں لڑی جا رہی ہے. دوسری لڑائی مرکزی قائدین کے مابین جاری ہے, جہاں مرکزی عہدیدار ایک دوسرے کے سیاسی کردار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور تیسری لڑائی پنجاب میں جاری ہے, جہاں بانی تحریک انصاف نے عالیہ حمزہ کو تنظیمی فیصلوں میں فری ہینڈ دینے کے ساتھ کسی کو بھی معطل کرنے اور نئی ذمہ داری سونپنے کا بھی مکمل اختیار دیا ہے. رواں ہفتے کی سیاسی بساط کو دیکھا جائے تو پارٹی قائدین کی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بانی سربراہ سے ملاقات ہو سکے. جس کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ ہنسی خوشی اڈیالہ جیل سے چلتا بنتا ہے, اور جس کی ملاقات نہیں ہوتی اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج دیکھنے میں بھی آتا ہے. پارٹی میں کون ملاقات کرے گا اور کون ملاقات نہیں کرے گا, یہ پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی کوشش ہے کہ بانی تحریک انصاف سے صرف اس کی ملاقات ہو سکے جس کا نام پارٹی کی طرف سے لسٹ میں ڈالا جائے, اور کسی بھی ایسے رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ دی جائے جس کا نام لسٹ میں شامل نہ ہو. رواں ہفتے بانی رہنما سے ملاقات کو لے کر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور پارٹی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہو چکا ہے. کچھ میڈیا اطلاعات کے مطابق پارٹی کی فراہم کردہ لسٹ میں چیئرمین بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کے نام بھی شامل نہیں تھے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, سینیٹر شبلی فراز اور عاطف خان کی طرف سے اڈیالہ جیل ملاقاتوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا. تحریک انصاف اس وقت ہر سطح پر تقسیم نظر آتی ہے. اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما احمد اویس صاحب. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ بھی مسکرا رہی ہیں سن کے, ہم بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو پارٹی سے نکلوا دوں گا, میں خان صاحب کو کہوں گا نہیں اس کو نکال دیں. So who's actually running the party these days? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں نا تو بہت سارے اختلافات, بہت سارے عیب جو ہیں وہ حکومت کی ایک اسٹرانگ مشینری کے اندر دب جاتے ہیں, اس پردے میں چھپ جاتے ہیں. جی. اور جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو اس وقت یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا,
اس کی تدبر کا، اس کی عقل و فہم کا، اور اس کا صحیح سیاست سوجھ بوجھ کا اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کے صحیح وقت کے اوپر اگر کوئی الفاظ استعمال کرے گا تو وہ الفاظ کو بھی پورا سوچ سمجھ کے استعمال کرے. کہ ایک کہتے ہیں کہ فرسٹ لیسن in politics is that one should learn the art what not to speak. بالکل. کہ جو کیا آپ نے نہیں کہنا، اور جو نہیں کہنا جب ہم وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم سیاست سے ماورائی معاملات پہ چلے جاتے ہیں. صحیح. اور پھر ہم اپنے دوست اور دشمن کی پہچان بھول جاتے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ کاؤنٹر سینس استعمال کرنی پڑتی ہے آپ کو ہر فٹ سٹیپ کے اوپر. تب جا کے آپ جو ہے یہ جو خاردار جو راستہ ہے سیاست کا وہ عبور ہوتا ہے. یہ ایک آگ کا سمندر بھی ہے اور یہ خاردار راستہ بھی ہے. تو یہ اس کے لیے اب بالخصوص ایسے حالات میں جہاں کہ پارٹی کو ایک رول پلے کرنا ہے ایک ایجیٹیشن کا، اپنے حقوق کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، تو اس صورت میں تو آپ کو جب تک پالیٹکس آف ایجیٹیشن کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ہسٹری سے واقعہ سناتا ہوں. ضرور. ایک بڑی مشہور سب کانٹیننٹ کے ڈوین پہ کتاب آئی جس کا نام عنوان ہے اس کا کہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ. اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جب کشمیر کے اوپر ٹرائبل یہ پٹھان جو ہیں انہوں نے یہ حملہ آور ہوئے اور یہ کشمیر کو فتح کرنے چل پڑے جی، اور کافی علاقہ فتح کر گئے، اور نہرو کو بڑی پینک، انڈیا میں پینک پھیل گئی کیونکہ انڈین فورسز جو تھیں وہ قبائلی یہ جو ٹرائبل پٹھان تھے ان کے آگے وہ ٹک ہی نہیں رہے تھے اور ان کو ڈیفیٹ پہ ڈیفیٹ ہو رہی تھی. تو ایسے حالات میں نہرو نے ایک ایمرجنٹ میٹنگ کیبنٹ کی کال کر لی. ٹھیک ہے. اور اس میٹنگ کے اندر اس ماؤنٹ بیٹن جو گورنر جنرل تھے اس وقت، ان کو کہا کہ آپ آ کے یہ میٹنگ اٹینڈ کریں، پرزائڈ کریں. جی. ماؤنٹ بیٹن کہنے لگے کہ یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے، گورنر جنرل اس میٹنگ کو پرزائڈ نہیں کر سکتا، یہ پرائم منسٹر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہم ایک وار لائک سچویشن سے اس وقت ہم نجات آزما ہیں، ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم نے اتنا لمبا عرصہ جو لڑائی لڑی ہے آزادی کی، تو ہمیں پالیٹکس آف ایجیٹیشن کا تجربہ ہے صرف. ٹھیک. اس کا لیے ہمیں کوئی جلسہ جلوس کرنا ہو، ایجیٹیشن کرنا ہو، اور وہ ہم جو ہے وہ ہر وقت کرنے کو تیار ہیں، اور وہ ہم آپ کو ایک نیا سے راستہ نکال کر دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ سچویشن آپ سب سے ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی ہے، آپ نیول چیف تھے، آپ وائس رائے آف انڈیا رہے، تو بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو اور وار کا آپ کا سارا ایکسپیرینس ہے. تو آپ ہمیں یہاں آ کے جو ہمیں آپ بتائیں گے اور آپ کی جو سجیشنز ہوں گی وہ ہمیں فائدہ دیں گی. اور اس میں چالاکی بھی یہ تھی کہ جب ماؤنٹ بیٹن ایگری کر گئے اور ان کو بٹھا لیا، پرزائڈ کروایا، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ نقشے میں آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ فورسز جو ہیں ٹرائبل یہ سری نگر کے بہت قریب آ رہی ہیں، اور اس موقع پہ اگر ہم یہاں سے اور مزید فوج بھیجتے ہیں تو فوج جب تک نہیں پہنچے گی اس سے پہلے سری نگر جو ہے ایئرپورٹ سرنڈر ہو جائے گا. تو اس لیے ایک گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پہ 2 رائل ایئر فورس کی یہاں پہ اسکواڈرن موجود ہیں، وہ صرف آپ آرڈر کریں تو وہ ہمیں مل سکتی ہیں کچھ دیر کے لیے، ورنہ ہم تو نہیں لے سکتے وہ، کیونکہ آپ وائس رائے بھی رہے ہیں اور وہاں برٹش گورنمنٹ سے تعلق ہے، رائل فیملی سے تعلق ہے. تو آپ اس نے ان کو اجازت دی اور رائل ایئر فورس کے جہازوں سے پیرا ٹروپنگ کر کے فوج جو ہے سری نگر ایئرپورٹ پہ اتاری گئی، اور اس طرح سے سری نگر کو کیا گیا. صحیح. تو میں جو بتا رہا ہوں کہ ایجیٹیشن پالیٹکس کے وہ ایکسپیرینس تھے، ہم یہاں پہ نہیں ہیں. اور پھر یہ ایک نئی لیڈرشپ ہے، یہ ان کو سیاست کا بھی تجربہ نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی آپ نے بڑا زبردست یہ واقعہ بھی سنایا ہے. یہ بہت لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رائے ہے، I don't know whether you agree with this or not، کہ جب حکومت دی، ایک بڑی اچھی حکومت ملی اور بڑی لمبی جدوجہد کے بعد پارٹی کو، تو حکومت میں آنے کے بعد یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حکومت مل گئی ہے. اس وقت اپوزیشن کر رہے تھے
اور اب جب اپوزیشن میں آئے ہیں پالیٹکس آف ایجیٹیشن کو لے کر چلنا چاہیے تو اب رول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پر ہی. اب یہ گرینڈ الائنس کیسے بنے گا؟ دیگر جماعتیں کب آئیں گی؟ مولانا فضل الرحمان بن جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک روشن پہلو یہ ہے, لیکن اس میں مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں کیسے ان پہ یقین کر لوں, یہ تو آپس میں ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے. ان کے مولانا صاحب کے کچھ تحفظات ہیں. مولانا صاحب نے اس وقت جو کنٹمپریری پالیٹکس چل رہی ہے اس میں مولانا صاحب میرے دانش میں ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی دی موسٹ میچور پالیٹیشین. جی بڑے تدبر اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا انہوں نے جہاں پہ بھی موقع ملا, اور وہ ایون امینڈمنٹ کے سلسلے میں بھی جس طریقے سے انہوں نے ریزسٹ کیا, روکا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ان کی ایک میٹنگ جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر بھی عمران خان سے ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ اس میٹنگ کے بعد یہ معاملات ان کے اچھے ہو جائیں گے, ٹھیک بھی ہو جائیں گے. وہ ان کے تحفظات بھی یہی ہیں کہ باہر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میچورٹی ان میں نظر نہیں آتی ان فیصلوں میں, تو اس سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایسی بات ہے. دیکھو ابھی تو یہاں پہ یہ لڑائیاں چل رہی ہیں کہ جیل میں کس کو ملاقات کرنے کی اجازت دینی ہے, کس کا نام لسٹ میں ڈالنا ہے, کس کا نہیں ڈالنا. اجازت تو دینی پڑے گی, یہ تو ہاتھ جوڑ کے اجازت دیں گے. آپ دیکھیے حالات ایسے آ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی کی جو لڑائی چل رہی ہے اس وقت کہ جی میرا نام لسٹ میں نہیں ڈالا, میرا نام نہیں ڈالا, مطلب ٹھیک ہے پارٹی کا کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ میچورٹی ہے انتہا حد تک جو ہے, کیونکہ انہیں کسی کو جو ہے ابھی اصل میں چاہیے یہ تھا کہ یہ جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو میں نے ان کو آج میں نے کبھی یہ بات کی نہیں, لیکن آپ کی اس بات کے جواب میں کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ جب میں ایڈوکیٹ جنرل بن گیا تھا, لیکن ان کے ساتھ میرا واٹس ایپ کے اوپر ایک ڈائریکٹ رابطہ تھا. ٹھیک ہے. اور میں ان کو بہت ساری باتوں میں اپنے طور پہ کچھ سجیشن بھی بھیج دیا کرتا تھا. تو میں نے ان کو یہ خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ کی پارٹی جو ہے امیڈیٹلی, یہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ اٹ ہیز ٹرانسفارم انٹو گورنمنٹ. بالکل. اور آپ پرائم منسٹر بن گئے, ایک کسی اور عہدے کو سے گزرے بغیر آپ ڈائریکٹ پرائم منسٹر بن گئے. ٹھیک. تو پارٹی انفارچونیٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ پارٹی ہیز بین ڈسپیٹڈ ان دی ایئر. ایسا ہی. اور کیوں, اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے بہت مصروف وقت ہے, اور وقت ہوتا ہے پرائم منسٹر کا بڑا مصروف ہوتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے نا کہ بزی پرسن از ون ہو کین اسپیئر ٹائم فار ایوری تھنگ. آپ جیسے بھی ہے اسائنمنٹ دیں, کسی طریقے سے آپ پارٹی کو گراس روٹ لیول کے اوپر اس کو آرگنائز کریں, تاکہ جس وقت کرائسس آئے گی تو وہ پارٹی کھڑی ہوتی نظر آئے آپ. اور خان صاحب کا رسپانس اس پہ کچھ آیا پھر آپ کو؟ لیکن وہ نہیں ہو سکے, وہ کام اس طرح ہو نہیں سکا, اور ایک دم سے کرائسس آ گیا. ٹھیک. تو لیکن ابھی بھی اس میں جو خوشائند پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو ہیں وہ جیل میں عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر متفق ہیں. اچھا, لیکن احمد اویس صاحب اس پہ ایک چیز مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے سیکریٹری جنرل کا ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے پارٹی میں جو کہ سلمان اکرم راجہ کے پاس اس وقت ہے, لیکن کیا از اٹ بگر دین چیئرمین کہ وہ چیئرمین کی بھی نہیں سن رہے ہیں اس وقت؟ تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی گڈ بکس میں جو ہوگا وہ پارٹی میں رہے گا, جو نہیں ہوگا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. سو اس وقت یہ غلط ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. دیکھیں, یہ جب آپ ایک تو پولیٹیشین کا بڑا کھلا اور بہت بڑا دل ہونا چاہیے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کرائسس میں ہوں آپ, تو آپ اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو نکالنے اور کسی کو رکھنے پہ اور اپنی لائلٹیز کے چھوٹے چھوٹے آپ اس کے پیرامیٹرز فکس کریں گے تو پھر لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے, اور یہ فرکشن بھی بڑھ جائے گی. اصل میں اس کا نقصان, اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ راجہ صاحب ود آل سنسیئرٹی اچھے وکیل ہیں, سنسیئر آدمی ہے, کام کرنا چاہتے ہوں گے یقیناً, لیکن راجہ صاحب کا پالیٹکس کا, پریکٹیکل پالیٹکس کا بالکل کوئی ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. ٹھیک. راجہ صاحب نے کبھی بار کا بھی الیکشن نہیں لڑا. فرق پڑ جاتا نا, آپ الیکشن لڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کی جو میلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, آپ کی جو اندر جو ایگو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے کیسے بات کرنی ہے, کس سے کیسے بات کرنی ہے. آپ کا لفظ کا چناؤ جو ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں کیسے. پہلا کہتے ہیں نا پالیٹکس میں یہ
پہلا لیسن یہی ہوتا ہے کہ یو مسٹ نو دا آرٹ واٹ ناٹ ٹو اسپیک. ٹرو. آپ نے کبھی کہا راجہ صاحب کو کہ آپ کا نام لسٹ میں ڈالیں خان صاحب سے جن لوگوں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے؟ ڈیڈ یو ایور آسک ہم؟ ہاں یہ غلط ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمنگ ویک میں عمران خان سے خود بھی ملوں گا اور یہ بہت سارے معاملات کو ریزالو کریں گے انشاءاللہ. چلیے بالکل ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹوڈے. شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو اس پوزیشن میں لا چکے ہیں جہاں سے پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی دوسری آپشن موجود نہیں ہے. طاقت کے نشے میں دھت امریکی صدر ایک وقت میں کئی محاذوں پر الجھ بیٹھے ہیں اور کسی بھی محاذ پر سرخرو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. امریکی صدر کی ہر پالیسی امریکہ کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. روس یوکرین جنگ منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. یورپی اتحادی دور ہو چکے ہیں. گرین لینڈ اور پینما کینال پر امریکی صدر کی پالیسی سب کے سامنے ہے. چین کے ساتھ ٹریڈ وار نئی بلندیوں کو چھونے لگی ہے. اسرائیل کی محبت میں غزہ پر قبضہ کرنے کے پلان کے ساتھ امریکی صدر دنیا اور مغربی ممالک کی عوام کی نظروں میں ایک بلی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. ایران کے خلاف امریکہ کے ملٹری بلڈ اپ سے بھی ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. یمن پر چڑھائی بھی کسی کام نہیں آ رہی. ٹرمپ کا خیال تھا کہ راتوں رات یمنی ہوتیز کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن ایسا بھی ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا موضوع بھی امریکہ کی یمن جنگ اور امریکی جنگ سے حاصل شدہ اہداف ہیں. سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یمن کے اہداف کی بات کی جائے تو یمنی ہوتھیوں کا کہنا ہے کہ جب تک غزہ میں اسرائیل نسل کشی کی کارروائی روکتا نہیں ہے اور خوراک کی فراہمی کا سلسلہ شروع نہیں کرتا، صہیونی ریاست اور اس کے سپورٹرز کو بحر احمر کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکہ کے اہداف کی بات کی جائے تو امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں بحر احمر کی بندش کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اگر یمن بحر احمر کی بندش ختم کر دیتا ہے تو یمن پر امریکی حملے روک دیے جائیں گے. لیکن یمن اور یمنی ہوتھی وہ واحد قوم ہے جو اس وقت فلسطین کی محبت میں کھڑی ہے اور فلسطین کی خاطر کسی بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہے. گزشتہ ماہ 15 مارچ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر امریکی افواج نے آپریشن رف رائڈر کے نام سے یمنی ہوتھیز کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا. آپریشن کو امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلی باقاعدہ جنگ کے آغاز کا نام بھی دیا جا رہا ہے. حملوں کا مقصد یمنی ایئر ڈیفنس سسٹم، بیلسٹک میسائل سسٹم کے ساتھ ڈرون لانچ سائٹس کو تباہ کرنا تھا. یمن پر امریکی حملوں کی خوب تشہیر کی گئی. حملوں کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی دیگر عہدیداروں کے ساتھ امریکی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کی تصاویر بھی جاری کی گئیں. امریکی صدر اپنے ایکس اکاؤنٹ پر حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کرتے رہتے ہیں. لیکن یمن پر حملوں کے آغاز کو 15 اپریل کو ایک ماہ مکمل ہوگا. لیکن آج ایک ماہ سے قبل ہی امریکہ اور امریکی فورسز یمن کے خلاف ایگزاسٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. میڈیا کی خبروں کو دیکھا جائے تو امریکہ میں پریشانی پائی جاتی ہے. صدر ٹرمپ کے دعوے ہوائی ثابت ہو رہے ہیں. یمنی ہوتھی آج بھی اپنی پوزیشن پر قائم ہیں، لیکن امریکہ میں پالیسی میکر ٹرمپ کے اقدامات پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اخبارات کو دیکھا جائے تو CNN کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں میں یمن کے خلاف امریکہ کی فضائی بمباری کی کل لاگت $1 بلین سے بڑھ چکی ہے، جبکہ حملوں میں یمنی ہوتھیز کی صلاحیت کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جا سکا. امریکہ اس وقت اپنا جدید ترین اسلحہ یمن کے خلاف استعمال کر رہا ہے، جس میں کامیابی نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ میں مایوسی کا عنصر پایا جاتا ہے. امریکی وزارت دفاع کو حملے جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے، جبکہ کانگریس میں حملوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے لیکڈ سگنل چیٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ یمن آپریشن ایک غلطی ہے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی ملٹری کمانڈر کو خدشہ ہے کہ اگر اسی طرح یمن کے خلاف جنگ جاری رکھی گئی تو چین کے خلاف ڈیٹرنس کے لیے ہتھیار بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے اور بہت جلد امریکہ کو ایشیا میں ہتھیاروں کی سپلائی بڑھانی پڑے گی.
गुज़श्ता रोज़ यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर जनरल ब्रायन फेंटन ने अमरीकी कांग्रेस को यमन जंग पर ब्रीफ करते हुए बताया कि हम एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। हमारा दुश्मन यानी यमन हम पर $10,000 के ड्रोन से हमलावर होता है और हमें $10,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $2 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वो सूरत हाल है जिससे अमरीका और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दो चार हैं। मगरबी मीडिया में कहा जा रहा है और पैगाम दिया जा रहा है कि अगर यमन बहर अहमर में अमरीकी और इजरायली जहाज़ों पर हमले रोक देगा तो अमरीका यमन पर भी हमले बंद कर देगा। लेकिन सबसे अहम बात, सदर ट्रंप मरकजी नुक्ते को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहर अहमर की बंदिश का वाहिद मकसद फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इजरायली कार्रवाई को रुकवाना और गज़ा में खुराक और बुनियादी ज़रूरत की अशिया की फराहमी थी। जब तक ट्रंप फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से पीछे नहीं हटते, बहर अहमर की बंदिश जारी रहेगी। और दूसरी हकीकत कि आज अमरीका यमन के ख़िलाफ़ लंबी जंग जारी रखने की अहलियत नहीं रखता। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.